22 शव्वाल सन 1444 हिजरी बमुताबिक 12 मई 2023 की रात 9 बजे उर्दू रेडियो से प्रोग्राम नूरे इस्लाम सुनने वालों की खिदमत में मोहतरम मौलाना अब्दुल बासित अल उमरी और सैफुर रहमान की जानिब से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामीन, प्रोग्राम के मामूल के मुताबिक पहले हिस्से में टेलीफोन के ज़रिए आप सामीन के सवालात वसूल किए जाएंगे, फिर आज की दुआ होगी, दुआ के बाद फिर इंशाअल्लाह जवाबात का सिलसिला शुरू होगा और उसमें भी कोशिश होगी कि इब्तिदा SMS के सवाल से की जाए। टेलीफोन नंबर्स हैं या एक ही नंबर है 44344377। अलबत्ता दूसरा नंबर जो SMS के लिए है वो है 92080। SMS के लिए 92080 और फ़ोन नंबर 44344377। आज के प्रोग्राम की पहली कॉल रिसीव करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू भाई। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी मुफ्ती साहब को मेरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह, इस दफ़ा भी आप कामयाब हो गए। नदीम खान साहब पहली कॉल आपकी है। नदीम भाई है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। जी नदीम भाई। जी नदीम खान बोल रहा हूँ। जी भाई। जी साहब भाई, मेरे ना दो सवाल हैं अभी। ज़रूर भाई। जी, एक सवाल तो मेरा ये नमाज से मुतालिक है। इसमें क्या है, जैसे कि अजान होती है, जुमे की नमाज अजान होती है, जैसे हम नमाज पढ़ते होते हैं, कोई जैसे नफिल पढ़ रहे हैं हम बीच में और उसमें बीच में अजान हो गई जी नमाज पढ़ते हुए, तो अजान होने में हमें उस टाइम क्या करना चाहिए? एक तो ये है इसमें कि उस टाइम रुक जाना चाहिए या सलाम फेरना चाहिए या फिर किरात रोक देनी चाहिए? क्योंकि है ना कि अजान के वक्त तो कुरान शरीफ नहीं पढ़ सकते, कुछ चीज़ नहीं पढ़ सकते ना। अच्छा जी, एक तो ये है, ये सवाल है मेरा नमाज के इसमें। जी जी। और एक तो इसमें ये तो होगी पहले अजान जुमे की, फिर खुतबे की अजान होती है, उस वक्त भी अगर हम नफिल पढ़ते होते हैं तो उसमें भी क्या इसके लिए क्या तरतीब है? और कुछ मतलब हम नियत मान रख के उसमें हमें सलाम फेरना है फौरन या क्या करना है उसमें? अच्छी बात है। और जी दूसरा सवाल? जी, दूसरा सवाल है मेरा जी, एक ये जिंदगी है, अभी जिंदगी में हालात आते रहते हैं, कोई जिस्मानी तौर से, कोई रूहानी तौर से, किसी तरह से हर तरीके से परेशान हो जाता है इंसान। सही। कभी जिस्मानी आ रहा है, कभी रूहानी आ रहा है, लेकिन पता नहीं चल रहा उससे क्या हो रहा है। जैसे पता चला कि आज इतना इम्तिहान है कि एक पता चला कि कोई चीज़ तैयार की, लेकिन जब देखने गया तो चीज़ है ही नहीं, फिर दोबारा फिर तैयार की, फिर ऐसे और सिलसिला लंबा चलता रहा। कोई मतलब ये नहीं है कि ख़त्म नहीं हो रहा वो सिलसिला ऐसा। यानी चीज़ तैयार करने से आपकी क्या मुराद है भाई? यानी कोई मंसूबा या कोई प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं कोई? जी मतलब अपने लिए, मतलब दुनिया कुछ कोशिश करने के लिए, अच्छा करने के लिए, मतलब अपने घर वालों के लिए, अपने उसके लिए, अपनी लाइफ के लिए आगे। जी जी जी, कुछ ऐसा कि मैं कुछ इकट्ठा कर सकता हूँ इसको, फिर मेरा आगे रहेगा एक मकसद। जी जी, एक ये है इसके अंदर। और उसमें फिर हालात ऐसे आ जाते हैं कि जिस्मानी भी आ रहे हैं, रूहानी भी आ रहे हैं, उसके अंदर ऐसी तकलीफें आ रही हैं वो समझ नहीं पा रहा आदमी। लेकिन उसमें क्या होता है, उसमें कभी कभी उल्टे वसवसे भी आते हैं दिमाग के अंदर। सही बात है। जी, अब ये है कि अब जिंदगी कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं वो किसी को बता भी नहीं सकते, और उसमें ऐसा दिल करता है कि उसमें क्या ये दुनिया छोड़ के चला जाए, क्या करें क्या ना करें इसके अंदर। इस तरह के ख्याल तो सब फौरी अल्लाह की पनाह मांगनी चाहिए भाई, और अल्लाह ताला के साथ इस तरह ताल्लुक़ जोड़ना चाहिए कि फौरी तो जब भी इस तरह ख्याल आते या अल्लाह मुझे माफ़ करना, ये मेरा ख्याल नहीं है, ये मेरा इरादा नहीं है, ये शैतान ने इतनी फौरी उसको जवाब रद्द-ए-अमल हमारी तरफ से क्लियर कर देना चाहिए ताकि हम खुद भी मुतमईन हों और हमारे नामा अमाल में भी इस तरह का कोई ख्याल न लिखा जाए। जी वो है, लेकिन इन हालात में कैसा करना चाहिए? क्योंकि ये हालात अल्लाह की तरफ से है, क्या है कैसे है क्यों है, और अल्लाह से मांग भी रहे, इस्तग़फ़ार भी कर रहे, हर चीज़ कर रहे, अल्लाह से लो भी लगा रखी है, इबादत भी कर रहे हैं, सब चीज़ उसमें कोताही है इबादत में, क्या है इसके लिए थोड़ा तफसील कर रहा है, क्या करना चाहिए इन हालातों में? जी बात, क्योंकि वो बहुत ये हालात कम नहीं, बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ताला मसाइल से निकाले आपको और परेशानियाँ दूर हों, और मुसब्बिबुल असबाब तो वही है ना, और वही ऐसे असबाब पैदा करेगा, इंशाअल्लाह ज़रूर पैदा करेगा कि आप इन मसाइल से निकल आएंगे भाई। जी बस कभी एकदम खुशी मिल जाती है, एकदम देखा तो थोड़ी जाके तो फिर वो खुशी है ही नहीं पास में जाके। इंशाअल्लाह जी बस इसके लिए दुआ भी करें अल्लाह ताला, कुछ इसके मेरे कोई रास्ता बताएं, इसके लिए कोई कुरान शरीफ में कुछ पढ़ क्या है, तिलावत करनी है, क्या करना है, कोई दुआ हो।
जी मौलाना से इंशाल्लाह इस बार ज़रूर बात होगी, तफसील आ जाएगी भाई। बहुत शुक्रिया आपका नदीम भाई। जी इंशाल्लाह ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर भाई। बारकल्लाह फीक। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अगली कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व भाई बरकातहू। मैं अमरुल्ला दीवान। जी दीवान भाई। ये मेरा एक सवाल है। मैं ये 2-3 दिन पहले यूट्यूब में एक कॉलर है, लेक्चरर है, क्या है, उन्होंने एक चीज बताया, उसके बारे में जानना चाहता हूँ। जैसे कि दुनिया गोल है, बॉल के माफी, तो काबा शरीफ तो सबसे ऊपरी हिस्सा में है, ये समझ रहे हैं ना जी। तो और साइंस के मुताबिक दुनिया घूम रही है जी। तो उन्होंने ये बताया कि जब दुनिया घूम रही है तो दुनिया के हर इंसान तवाफ कर रहा है, चाहे वो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, हर आदमी यानी कि काबे के तवाफ कर रहा है अपने घर में बैठे बैठे। उन्होंने ये बताया, बस इसी के बारे में मेरे को थोड़ा आप इसके ऊपर रोशनी डालिए। गैर साइंसी नतीजा है जो उन्होंने निकाला साहब ने, उन्होंने साइंस के जरिए बताया ये। हाँ नहीं, यही गैर साइंसी ये साइंसी नहीं है, इसके साइंस का नाम देना इसको गलत है। साइंस का नाम इस्तेमाल करके जो नतीजा निकाला जा रहा है वो गैर साइंसी है। जी 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 इंशाल्लाह तो इससे बात हो जाएगी भाई। इसी के ऊपर थोड़ा रोशनी डालिए कि क्या दुनिया का हर इंसान तवाफ कर रहा है। जरूर जी जी ओके जी, अल्लाह हाफिज़। बारकल्लाह फीकुम भाई, फी अल्लाह। और अगली कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई। जी मैं मोहम्मद अशफाक बोल रहा हूँ। मोहम्मद इशफाक साहब जी, मेरा एक जो सवाल है जी नमाज से मुतल्लिक है। जो फजर में हम डिलीवरी का काम करते तो कई बार हम उठ नहीं पाते जी, तो जब बाद में उसे पढ़े तो हम पहले सुन्नत पढ़े, जो फजर से पहले 2 रकात सुन्नत पढ़ी जाती है, या पहले फर्ज हम पढ़ ले जी। और यही मेरा एक सवाल है। और बहुत सारे सवाल का जवाब तो अल्हम्दुलिल्लाह मिल ही जाते हैं। इसको मैं कंटिन्यू सुनता हूँ तकरीबन 7 साल से माशाअल्लाह। और साइंसी हो, दुनियावी हो, दीनी हो या आखिरत के लिए अल्हम्दुलिल्लाह आवाज़ जरस हो, बहुत सारे चीज़ें जो यहाँ में मिल जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह कानून की बात हो, एक मदरसा, एक यानी कि इसमें बहुत कुछ है जो हमारे जीने के लिए और आखिरत के लिए, नेकी के लिए, भलाई के लिए, ये आप लोगों से अल्हम्दुलिल्लाह ये मिल जाती है। बारकल्लाह फीकुम जी। शोभ भाई और कोई सवाल है? जी मेरा यही एक सवाल है और बहुत सारे सवाल का जवाब अल्हम्दुलिल्लाह मिल जाते हैं मुझे। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह जी, इंशाल्लाह इसकी बारी आने में जवाब आ जाएगा ज़रूर। बहुत शुक्रिया आपका। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और अगली कॉल। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या नाम भाई? जी अब्दुल्ला नाम है मेरा। क्या? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला भाई, खुश आमदीद। शुक्र शुक्र। मौलाना को भी सलाम, आपको भी सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आप सबको अल्लाह सेहत दे इंशाल्लाह। मेरा एक छोटा सा सवाल था। मैं एक प्रॉपर्टी खरीदने चाह रहा हूँ। मेरे वालिद के भाई की है प्रॉपर्टी वो। उनको 2 बच्चे हैं। वो 2 बच्चे के और दूसरे मुल्क में रहते वो लोग। तो उनको मैं पैसे भेज दूंगा इंशाल्लाह, मुश्किल नहीं है। लेकिन मसला क्या आ रहा है बोला तो प्रॉपर्टी, अभी जैसे कि प्रॉपर्टी है, घर टूटा हुआ है, यानी हालत ठीक नहीं है। बस अपन मैं लेऊंगा भी तो उसको फिर तोड़ के बनाना पड़ेगा मेरे को जी। तो अभी जो वैल्यू है वहाँ पर करीब 50 से 60 लाख रुपए की वैल्यू है। अच्छा। तो मैंने उनको बताया कि भाई अगर से 50 लाख की प्रॉपर्टी है, क्या मैं 40 दे सकता हूँ, 40 में ले सकता हूँ क्या? तो उनके जवाब स्टार्ट किए तो 50 में। तो लोग बोले भाई आप देखो, आप देख के आपकी मर्जी बोल के वो लोग मेरी मर्जी पे छोड़ दिए वो लोग। अब मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ कि भाई मैं कहीं किसी का हक तो नहीं मार रहा हूँ या फिर अल्लाह के पास इसका, क्योंकि जमीन का मसला है, जर्रा बराबर भी जमीन का कुछ भी करेंगे तो खबर में अपने को दबा देंगे अल्लाह ताला। तो उस वजह से मैं बहुत इसमें ये देख लीजिए कि क्या वहाँ उतनी प्रॉपर्टी या उतनी जो क़िता अराज़ी है उसकी ज़मीन वो 40 में मिल रही है
اگر 40 लाख में मिल रही है तो फिर तो थोड़ी गुंजाइश निकलती है, लेकिन अगर 40 में नहीं है, 40 से ऊपर ही है और आप अपने उनके एतमाद पर इस बात पर फिर 40 लेंगे तो फिर ज्यादती हो जाएगी, फिर मुश्किल हो जाएगी। हाँ, मैं भी वही सोचा भाई। हाँ जी, इंशाल्लाह इसमें बोलना, इसमें जरूर जवाब दे देंगे। थोड़ा सा सबसे जरूर भाई। खैर, शुक्रिया, लास्ट टाइम के लिए भी माफी चाहता हूँ मैं। नहीं, मुझे तो हमारे दिल में कोई ख्याल भी नहीं है ऐसा कि कोई चीज़ ऐसी है जो मेरा फर्ज है, अगर से खुश आमदीद भाई, वेलकम भाई, हमेशा खुश आमदीद। पता नहीं मौत कब भी आ सकती है, अल्लाह ताला आप ज़ुबान में रखे और हर एक का अंजाम अल्लाह आप लोगों को जो सो इसका अजर देगा, इंशाअल्लाह ताला अजर देगा। उसी से अजर के तालिब है इंशाअल्लाह। बारकल्लाह फीकुम अब्दुल्ला भाई, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और अगली कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी भाई, अस्सलाम वालेकुम। जी भाई, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो जी भाई, हम बोल रहे हैं। वालेकुम सलाम। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जसविंदर सिंह काला साहब की आवाज़ लग रही है। हाँ जी, तुम काला बोल रहा हूँ मैं जी। जी जसविंदर भाई, बस बहुत अच्छा जी प्रोग्राम सुन रहा हूँ आपका मैं जी। तो अल्लाह ताला आपको खुश रखे। बारकल्लाह। अच्छा, ऐसा सैफुर रहमान जी, ऐसा जी मैंने ना आपकी बातों से प्रभावित होकर ना मैंने जी 4 मरतबा मैंने अपना खून दिया जी इधर जी। अच्छा किया। तो एक बार ऐसा हुआ ना सैफुर रहमान जी ना, तो कैंप लगा था अपना हामद हॉस्पिटल में ही। तो उधर में से कुछ ऐसे आदमी लोग आए थे, जाने इधर हामद की तरफ थे। तो बोले जो आपकी जैसे जो ना आंखें है या हार्ट है, दिल है या कुछ ऐसा, तो आप वो भी डोनेट कर, आप दुनिया छोड़ जाएंगे तो बाद में हम निकाल लेंगे, जानी ऐसा जी। तो फिर मैं ये सोचा, तो मैं फिर अपना इधर कतर में मैंने वो दे दिया, जानी अच्छा इधर कतर में इधर ही हम उसमें उसको मेरे को फिर कार्ड भी मिला। जी बोला अगर आपको कभी जरूरत हो तो हम भी आपको उसका अरेंजमेंट करके देंगे। बाई चांस अगर बढ़ गया तो हम भी आपकी पूरी हेल्प करेंगे उस काम के लिए। अगर बाद में हमको होगा तो हम बाद में जानी जब जिंदगी छोड़ जाएगी तो बाद में हम लोग को ले लेंगे जानी जी। तो मैं फिर ऐसा बहुत से आदमी और से तो मैं भी बीच में दे दिया था ओलाबाद जी। तो अभी ना ऐसा कुछ आदमी ना पाकिस्तान से जो तबलीग भी जमात वाले कुछ आदमी मेरा वैसे बैठ जाते हैं। तो मैं उनको बोलता है मैं ऐसा किया है, तो वो बोलता करता आप अगर गैर मुस्लिम है तो आपने बहुत अच्छा काम किया। अच्छा है, वे आपकी तो बॉडी जलनी है तो आपने अच्छा काम किया, करने कर दिया। बोलता अगर यही काम मुसलमान करेगा तो ये काम गलत करता, मुसलमान के लिए ये काम गलत है। पूछना चाहता हूँ क्या मुसलमान के लिए काम गलत है? ये उनका फतवा गलत है, लेकिन इंशाल्लाह बात हो जाएगी। बस जी ये एक सवाल मेरे दिमाग में आया तो मैं पूछता हूँ, ये आप लोग क्या बोलते हैं? लोग बोलते हैं मुसलमान के लिए देना गलत है, गलत बात है। मैं ये पूछना चाहता हूँ। हाँ नहीं, ये उनके ये फतवा दिया जाता है लेकिन गलत फतवा है ये। अच्छा चलो ठीक है, मैं तो आपकी बात से प्रभावित होकर मैंने ये सब अच्छे काम किए जी। ओके जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह आपको खुश रखे आप दोनों के जी। ओके सलाम वालेकुम। अल्लाह हम सबको हिदायत से नवाजे भाई, बहुत शुक्रिया आपका। ओके सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। और अगली कॉल, अच्छा वो अचानक चलिए अल्हम्दुलिल्लाह आ गई वापस, जाते जाते आ गई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या ठीक ठाक हो? करम अल्लाह का भाई। अदनान अनीस बोल रहा हूँ। अदनान अनीस, खुश आमदीद। मेरा सवाल ये है, जैसे हम लोग ओबर चलाते हैं, टैक्सी चलाते हैं टैक्सी जी, इसमें क्या जैसे 2 मिनट से ऊपर हो गया कस्टमर नहीं आता, कस्टमर का लोकेशन कभी गलत हो जाता है, हम पहुंच जाते हैं लोकेशन पे तो जो वेटिंग टाइम है चालू हो जाता है जी, तो कस्टमर कहीं और रहता है, नहीं मिलता तो कैंसिल मार जाता है, तो उसमें हमको 7.5 मिल जाता है जी। तो ये वेटिंग के बाद 2 मिनट के बाद 2 मिनट पहले कैंसिल मारेगा तो पैसा नहीं आएगा। अच्छा, 2 मिनट के बाद कैंसिल मारते हैं तो हमारे अकाउंट में 7.5 आ जाता है जी। तो ये पैसा कैसे सही है या गलत है, क्या ये है? अच्छी बात, कैसे चलाते हैं उस पे ये है। और दूसरा ये कि जैसे किसी का इंतकाल हो गया, वो कलमा पढ़ लिया हो, कलमा पढ़ा तो जन्नत तो मिलेगी इंशाअल्लाह जरूर जी। और उसे वही आदमी जैसे फिर ख्वाब में आता है कि हाँ आप लोग परेशान मत हो, मैं यहाँ से बहुत सुकून से हूँ, क्या वही आदमी ख्वाब में आ सकता है? जिसे ख्वाब में आता है कि आप लोग यहाँ परेशान नहीं, रोना नहीं, मैं बहुत सुकून से आते हैं। वो खुद तो नहीं आता लेकिन उसकी शबीह आ सकती है, उसकी अल्लाह ताला किसी
اس کی شکل میں کسی بھی ذریعے کو استعمال کر سکتے ہیں، یہ ممکن ہے۔ ہاں جیسے وہی آپ گھر میں سب روتے ہیں تو وہ خواب میں آتے کہ آپ پریشان نہ ہو، میں یہاں بہت سکون سے ہوں، میں یہاں پہ وہی پوچھنا تھا کہ جیسے کیا اس کا کیا انشاءاللہ اچھا خواب ہوگا، مولانا سے پوچھ لیں گے مزید۔ اوکے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیرن بھائی۔ اور اب ہم آتے ہیں آج کی دعا کی طرف، اس کے بعد پھر اگر گنجائش ہوئی پروگرام کے دوران تو پھر کوئی مزید کال لے لیں گے۔ اس وقت گنجائش ذرا کم ہی لگ رہی ہے، اور جہاں تک آج کی دعا کی بات ہے تو اس دعا کے پڑھنے سے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے، مختصر دعا ہے، صبح و شام 3 دفعہ یہ دعا پڑھ لی جائے۔ مثلا فجر کے بعد بیٹھے ہیں اس پہ 3 دفعہ پڑھ لیں، مغرب کے بعد بیٹھے ہیں اس پہ 3 دفعہ پڑھ لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس طرح اپنے عرش کے ارد گرد مقرر فرشتوں کو یہ صلاحیت بخشی ہے کہ وہ مسلمانوں کے لیے دعا کرتے ہیں، ان کو یہ بولنے کی صلاحیت عطا کر رکھی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ اس دعا کے پڑھنے والے کے لیے جنت اور جہنم دونوں کو یہ توفیق دیتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، سفارش کرے۔ جنت مانگنے والے کے لیے سفارش جنت کرے گی کہ یا اللہ تو اس بندے کو جنت میں داخل کر دے، اور جہنم سے بچنے کی دعا مانگنے والے کے لیے خود جہنم سفارش کرے گا یا کرے گی اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ تو میرے عذاب سے یا مجھ سے اس بندے کو دور رکھ، اسے بچا لے جہنم سے۔ دعا کے الفاظ ہیں اللہم انی اسألک الجنہ واستجیر بک من النار، بس یہ الفاظ ہیں، اللہم انی اسألک الجنہ، اے اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں، واستجیر بک من النار، اور تیرے ساتھ تیری پناہ طلب کرتے ہوئے میں آگ سے پناہ مانگتا ہوں یا پناہ چاہتا ہوں تو مجھے آگ سے بچا لے۔ تو میرے ساتھ ہے، تو آگ سے بچانے والا ہے، میں اسی کا طالب ہوں۔ بس یہ دعا ان الفاظ کے ساتھ، یا جو اس کے دوسرے صیغے بھی موجود ہیں، ان میں سے جو بھی آپ طریقہ یاد کر لیں، بس یہ کہ جہنم سے بچنے کی دعا اور جنت مانگنے کی دعا یہ مانگتے رہیں صبح شام 3 دفعہ۔ اللہ تعالیٰ خود ان دونوں چیزوں کو آپ کے لیے سفارشی بنا دے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے بتایا ہے اور صحیح حدیث ہے، اس میں کوئی شک والی کوئی گنجائش ہے نہیں۔ تو امید ہے کہ سامعین اس دعا کو یاد کرنے میں کامیاب ہو رہے ہوں گے۔ اللہم انی اسألک الجنت واستجیر بک من النار۔ آخری دعا استجیر بک تھوڑا سا اس میں مشکل ہو سکتی ہے کہ یہ نیا لفظ ہے یا یہ کہ یہ زیادہ مانوس نہیں ہے، لیکن اگر آپ اس طرح یاد کر لیں تو یہ بھی روایت موجود ہے، اور اگر آپ یہ یاد نہیں ہوتے تو پھر یہ بھی کہہ سکتے ہیں اللہم اجرنی من النار، اجرنی من النار، یہ بھی ایک سی جگہ موجود ہے، اس کو بھی لیا جا سکتا ہے، لیکن چونکہ یہ حدیث کے الفاظ میں اس صیغے کے ساتھ یہی الفاظ آئے ہیں تو اس کو یاد کر لیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے پیارے الفاظ کے ذریعے اس جو دعا مانگی جائے تو وہ زیادہ دل سے قریب ہوتی ہے۔ مولانا آج کی دعا کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس سے در حقیقت اللہ رب العالمین نے آدم و حوا کو، بلکہ آدم علیہ السلام کو زمین میں خلافت دے کر ان کو بھیجنا چاہ رہا تھا، لیکن ان کو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جنت میں بسایا آدم و حوا کو، یہ بتانے کے لیے کہ انسانوں تمہارے ماں باپ کی جو جگہ تھی وہی تمہاری جگہ ہے، وہ ہے جنت، اور خود کو جہنم سے بچانا۔ تو پھر جنت سے نکلے اور زمین پر آباد ہوئے، اور زمین پر نسل انسانی جو ہے وہ پھیل گئی، لیکن آخر کار جو ہے سب کو اس زمین کو چھوڑ کر نکلنا ہے، اور واپس ان کے جو ماں باپ ہیں سب کے، یعنی ہم سب کے آدم و حوا، ان کا جو پہلا ٹھکانہ تھا وہ ہے جنت،
اسی لیے ہمیں تعلیم دی گئی ہے، جیسے صاحب بھائی نے آج یہ دعا سکھائی کہ جو اپنے ماں باپ کی جو وراثت ہے اور میراث ہے وہ ہے جنت، اس کی طرف تم سب کو لوٹ کے جانا ہے۔ اور صاحب اللہ تعالیٰ نے تاکید کر دی، اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، کہ تم لوگ جنت کے وارث ہو، یہ تمہارے ماں باپ کی جگہ ہے، لیکن اس وراثت کے حقدار بنو گے تب ایمان ہو، اسلام ہو، نیکی ہو۔ اگر گناہ ہو جائے تو توبہ و استغفار کریں، تو پھر اس جنت کو حاصل کرنے کا ذریعہ یہ دعا جو بتائی گئی کہ اللہ سے ہم دعا مانگیں کہ جنت عطا کریں اور جہنم سے نجات دیں۔ تو صاحب نے جو استجیرو کا جو لفظ جس پہ صاحب بتا رہے تھے کہ تھوڑا جو ہے یہ تھوڑا ثقیل ہو رہا ہے، تو دوسری روایت اعوذ بکا یہ بھی ہے، اور جس روایت کا ذکر صاحب فرما رہے استجیرو زیادہ یہ مشکل نہیں ہے، اگر ہم لوگ 5-6 بار 10 بار اس کو دہرائیں تو یہ لفظ آسانی سے زبان پہ آ جاتا ہے، پھر اس کو دہرانے میں انشاءاللہ آسانی ہوتی ہے۔ اور صاحب صرف ہم ہی نہیں، ہم جیسے عام کمزور مسلمان، بلکہ بڑے بڑے انبیاء کرام علیہم السلام، جیسے ہم دیکھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام دعا مانگتے ہیں کہ وجعلنی من ورث جنت النعیم، یا اللہ تو مجھے جنت نعیم کا وارث بنا۔ تو انبیاء کرام سے لے کر صحابہ سے لے کر اولیاء سے لے کر نیک مسلمانوں سے لے کر تمام مسلمان مرد و خواتین کو چاہیے کہ جنت میں داخلے کی دعا مانگتے رہیں اور جہنم سے نجات پانے کی دعا بھی اللہ کے دربار میں مانگتے رہیں۔ جسے بھائی جزاکم اللہ خیراً۔ اور اب آتے ہیں سوالات کی طرف۔ گزشتہ ہفتے ایک کال کے 2 سوال بچ گئے تھے، وہ ٹائم ختم ہو گیا تھا۔ عبد القادر صاحب کا سوال تھا کہ لڑکا ہے جس نے شادی کر لی ہے، والدین کو بھی نہیں بتایا، کسی رشتہ داروں میں سے بھی کسی کو نہیں بتایا، لو میرج کی ہے اور قاضی صاحب نے اس کا نکاح بھی پڑھا دیا ہے، کیا یہ عمل صحیح ہے؟ اس طرح نکاح ہو جاتا ہے؟ جی صاحب اس میں کچھ اہم باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء کے آغاز میں واضح فرما دیا کہ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، اللہ کا حکم ہے کہ تم لوگ جو ہے اپنی پسند کے مطابق نکاح کر لو۔ دوسرے نمبر پر یہ طریقہ اخلاق کے خلاف ہے کہ کوئی بھی شخص جو ہے اپنی پسند سے نکاح کرے لیکن ماں باپ کو نہ بتائے، رشتہ داروں کو نہ بتائے، دوست احباب کو نہ بتائے اور اکیلے جو ہے چھپ کر نکاح کر لے۔ اور اگر وہ سب کو بتلاتے، اظہار کرتے، اعلان کرتے تو ان کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، نکاح تو کرنا ہی ہے اور نکاح کے بعد سب کو معلوم ہی ہوگا۔ تو جو بات دیر سے معلوم ہوتی وہ بات اگر شروع میں ہی بتا دیتے تو پھر یہ ان کے حسن اخلاق کا جو ہے ثبوت بنتا تھا، تو ان سے کوتاہی ہو گئی۔ اب تیسری بات یہاں پہ اس ہے کہ لو میرج بری بات نہیں ہے، لیکن بتا دیں کہ بھی آپ فلاں لڑکی کو چاہتے ہیں، اس کو پسند کرتے ہیں اور آپ میرا نکاح ان سے کروا دیں۔ اور اس کے بعد چوتھی بات یہاں پہ یہ ہے کہ اگر کسی لڑکے کو کوئی لڑکی جو ہے اس کی قابلیت، دینداری، نیکی، خوبصورتی، کوئی بھی جو خوبیاں ہیں ان کی وجہ سے پسند کرتا ہے تو ماں باپ کو چاہیے کہ اس کے سلسلے میں جو ہے اعتراض نہ کریں، مخالفت نہ کریں، اپنے بچوں کی جو مصلحت ہے اس کو دیکھے کہ ان کی بھلائی کس میں ہے، اس کے مطابق رضامندی کا اظہار کر کے خود نگرانی کرتے ہوئے اپنی نگرانی میں ان کا نکاح کر دیں۔ اور پانچویں بات یہاں پہ ہے بھائی کہ بے شک نکاح جو ہے یہ اعلان کی چیز ہے، لوگوں کو بتانے کی چیز ہے، کیونکہ احادیث کی روشنی میں بات ہمیں ملتی ہے کہ نکاح اور گناہ یعنی زنا نعوذ باللہ دونوں میں فرق یہ ہے کہ نکاح میں اعلان ہوتا ہے اور زناکاری چھپ کے کی جاتی ہے تو یہ گناہ کا کام ہے۔ اسی لیے اگر کوئی نکاح ایسا ہو جس میں اعلان نہیں ہوتا تو پھر اسے گناہ کے طور پہ شمار کیا جاتا ہے اور اس نکاح کو قابل قبول نہیں قرار دیا جاتا۔ لیکن نکاح کے اعلان کے کئی طریقے ہوتے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ جو ہے نکاح کے موقع پر کم از کم 2 نیک دیندار مسلمان مردوں کو گواہ کے طور پر رکھیں، یہ کم از کم یعنی مختصر اعلان ہے۔ اس کے بجائے اگر آپ اس سے بڑھ کر اگر بڑی تعداد میں لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، یا تو نکاح کی دعوت اور پھر ولیمے کی دعوت، لوگوں کو آپ مدعو کرتے ہیں، مہمان بناتے ہیں، ان کے سامنے اعلان ہوتا ہے، اطلاع ملتی ہے کہ فلاں دولہے نے فلاں دلہن سے یعنی فلاں لڑکا اور لڑکی دلہا اور دلہن شوہر و بیوی بن چکے ہیں، تو یہ بھی اعلان کے طور پہ شمار ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ حدیث کے اندر جو الفاظ میں ملتے ابن حبان میں عمران ابن حسین سے نبی کریم کا ارشاد ہے لا نکاح الا بولی و شاہد عدل، کہ ایک تو لڑکی کا سرپرست ہو، دوسرے نمبر پر 2
دیندار گواہ ہوں۔ اسی طریقے سے ترمذی میں ابو موسیٰ اشعری سے مروی ہے کہ لا نکاح الا بولی، اور دوسری بات یہاں پہ جو ابن ماجہ میں حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی ہے، نبی کریم فرماتے ہیں کہ اعلنوا النکاح، نکاح کا اعلان کرو۔ تو صاحب یہاں پر موصوف کے فرزند اگر انہوں نے کم از کم 2 گواہوں کو رکھا ہے تو نکاح ہو چکا، اس میں یہ ہے دوبارہ نکاح کرنے کی ضرورت نہیں رہتی، بشرطے کہ موصوف نے جو کہا کہ ایسے مقام پہ انہوں نے نکاح کیا ہے جہاں پہ اگر مسلم قاضی مسلمان تھے، شریعت کے مطابق نکاح کیا ہے، 2 مسلمان گواہ موجود تھے اور لڑکی کا سرپرست وہاں پہ موجود تھا اور دونوں کا ایجاب و قبول ہوا ہے، یعنی لڑکے نے کہا کہ میں نے اس یعنی آپ کی لڑکی سے یا فلاں کی لڑکی سے نکاح کو قبول کیا، لڑکی نے بھی یہی اقرار کیا، ایسی صورت میں تمام شرائط و ارکان پائے جاتے ہیں تو پھر نکاح صحیح ہوگا، دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اعلان کے طور پر جو ہے موصوف اپنے بیٹے کا جو نکاح ہو چکا ہے اعلان اس طرح کر دے، واٹس ایپ پہ میسج بھیج دیجئے یا پھر یعنی آپ جو جن لوگوں کو دعوت دینا چاہتے ہیں دعوت دے کر جو ہے کھانا کھلا کے اطلاع دیجئے، جس طرح آپ اعلان کرنا چاہتے ہیں اعلان کر لیجئے، نکاح صحیح ہوگا، اس کی وجہ سے موصوف پریشان ہونے کی ضرورت نہیں رہتی۔ جسے بھائی جزاک اللہ خیراً۔ مولانا دوسرے سوال کی طرف آنے سے پہلے عبدالقادر بھائی سے یہ گزارش ہے کہ بھائی یقیناً آپ کو دکھ تو بہت ہوا ہوگا آپ کے بیٹے کے، اگر آپ ہی کے بیٹے کا یہ سوال ہے تو ہر ایک والد ہونے کی حیثیت سے دکھ ہوتا ہے کہ میرے بیٹے نے مجھے بتایا بھی نہیں اور خود یہ کر لیا، اور والدین یا والد صاحب اپنے بیٹے سے جس طرح محبت رکھتے ہیں اس کا تقاضا یہ بھی ہے کہ ان کو مزید مسائل سے اور پریشانیوں سے ان کو بھی اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس مرحلے کو برداشت کر لے، اس پر بھی اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے گا، جو تکلیف ہوئی ہے اس پر بھی اجر دے گا اور اس کو برداشت کرنے پر بھی آپ کو اجر سے نوازے گا، اور مستقبل سے بچنے کے لیے آپ کوشش کیجئے کہ کسی طریقے سے وہ آپ کے قریب آ جائیں، اس کا باقاعدہ اعلان ہو جائے اور گویا کہ آپ کی رضامندی اسے حاصل ہو گئی ہے۔ اس طرح امید ہے کہ آپ کے درمیان پھر ایک طرح کی قربت آ جائے گی، اللہ تعالیٰ اس قربت میں اضافہ فرمائے، آمین۔ دوسرا سوال عبدالقادر بھائی کا یہ ہے کہ کچھ لوگوں کے ہاں اولاد کی کثرت کی بنا پر وہ اپنے اولاد کو یا بچوں کو کسی ایک یا ایک سے زیادہ بچوں کو یتیم خانے میں چھوڑ آتے ہیں یا کسی دوسرے کے حوالے کر دیتے ہیں کہ میرے پاس تو گنجائش نہیں ہے، مالی طور پر کمزور ہوں، تو تم اس کو لے کے پال لو اور وہ یہ تمہارا بیٹا ہو گیا یا تمہاری بیٹی ہو گئی۔ اس طرح کا عمل کرنا اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ جی صاحب بھائی، اس کے بارے میں پہلی بات یہ ہے کہ کثرت اولاد کے بارے میں ترغیب تو دی گئی ہے، لیکن اس کو دین اسلام نے فرض نہیں قرار دیا کہ لازماً کثیر اولاد کو تم لے کر آؤ۔ اس اعتبار سے جو ہے اولاد کی کثرت مطلوب ہے تاکہ امت کی تعداد میں اضافہ ہو، لیکن انسان اپنی حیثیت، مالی حیثیت، صحت کی حیثیت، ان باتوں کا خیال رکھے۔ اور دوسری بات یہاں پہ یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس مالی حیثیت کم ہے، اس لیے اگر اپنی اولاد کو کسی ہاسٹل میں وہ اگر لے جا کر رکھتا ہے تاکہ وہاں پر ان کی صحیح تربیت ہو اور صحیح تعلیم ان کو حاصل ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وہاں پر اگر ولدیت کی تبدیل نہیں ہوتی ہے اور باپ کا نام جو ہے تبدیل نہیں ہوتا ہے، برقرار رہتا ہے، اس طرح اگر کسی ایسے مقام پہ جہاں پہ اولاد کو صحیح غذا، صحیح تعلیم، صحیح تربیت حاصل ہوتی ہو، وہاں پہ لے جا کر رکھنے میں، ان کی صحیح تعلیم و تربیت کروانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب اس کے بعد صاحب دوسرے نمبر پر بات یہ ہے کہ جو حضرات جن کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے، ماشاءاللہ امت میں ایسے افراد بہت ہیں، تو ان کو اس بارے میں غور کرنا چاہیے کہ ایسے بہت سارے مسلمان جن کا گھر گزرنا یعنی مالی کمزوری کی وجہ سے ان کے لیے مشکلات کا سامنا ہو رہا ہے، چاہے کھانے پینے کے سلسلے میں ہو، تعلیم کے سلسلے میں ہو، تو ان کی مدد کریں، ان کے گھر جو ہے راشن وغیرہ بھیج دیں، بچوں کی فیس ان کی ذمہ داری لیں۔ اس طرح اگر ایسے حضرات ان کی مدد کرتے ہیں، ان کے لیے ثواب جاریہ بنے گا۔ جو اولاد اس طرح تعلیم حاصل کر کے حلال کمائی حاصل کرے گی، نیک کام کرے گی، جتنے لوگ جو ان کی اسپانسرشپ کریں گے اور ان کی کفالت کریں گے، کفالت کی ذمہ داری لیں گے، ان کے لیے ثواب جاریہ برابر جو ہے جاری رہے گا۔ اس طرح جو ہے اس کے بعد اگر اس طرح کے انفرادی کوششوں کا موقع نہیں ہے، اجتماعی کوشش جیسے کچھ ادارے بنائے جائیں، ہاسٹلز بنائے جائیں تاکہ غریب طلبہ کی جو ہے پرورش ہو، ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام کیا جائے، تو یہ بھی جو ہے امت اسلامیہ کو ترقی دینے میں اور دین اسلام کی مدد کرنے میں یہ طریقہ بھی فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ اس طرح صاحب اگر ولدیت کی تبدیل نہیں ہوتی ہے اور اس کے بعد اگر کسی بھی صحیح تربیت و تعلیم کے لیے کسی بھی جگہ پہ کسی بچے کو رکھا جاتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جسے بھائی
ہاں لیکن کسی بھی جگہ سے تھوڑی سی مراد یعنی کہ اگر تو کوئی تربیتی ادارہ ہے جس طرح آپ نے ہاسٹل کہا یا کوئی مدرسہ ہے یا اس طرح وہاں تو رکھنے کی گنجائش موجود ہے وہ تو ممکن ہے لیکن یہ سوال کی ایک حصہ تو یہ تھا کہ نہیں کسی کو دے دیا یا لیکن دوسرا حصہ جو ہے نا وہ زیادہ خطرناک ہے کہ میرے پاس گنجائش نہیں ہے تم لے لو اور تم اس کو پال لو یہ تمہارے بچے ہوئے یہ جو سوال کا یہ پہلو ہے وہ خطرناک ہے جس صاحب اس کی طرف آپ نے توجہ دلائی ہے بہت اہم ہے تو اس لیے اس بات پہ توجہ دی جائے کہ ولدیت برقرار رہے کسی کو دے دینا اس بات کی تو اجازت نہیں ہے کسی سے آپ کہیں کہ بھی آپ اپنے پاس بچے کو رکھیں اس کی تربیت کریں تو اس بات کی تو گنجائش ہے لیکن آپ کا بچہ بن گیا تو پھر اس بات کی گنجائش نہیں رہتی اور ایک بات یہاں پہ صاحب بھائی کہ کسی ایسے مقام پہ بچوں کو لے جا کر آپ ایڈمیشن نہ دلائیں اور بچوں کو نہ لے جا کے رکھیں جہاں پہ بچوں کو اسلام سے ہٹا کر کسی اور دین میں داخل کیا جاتا ہے نعوذ باللہ تو ایسے بھی ادارے آج کل کام کر رہے ہیں ایسے مقامات پہ نہ لے جائیں اسی لیے ہم نے کہا کہ مالدار مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے اسلام سے محبت امت سے محبت غیرت مندی کا اظہار اور ثبوت پیش کرتے ہوئے مسلمانوں کی مدد کے لیے ایسے انتظامات کریں تاکہ مسلمان اپنے مسلم اداروں میں ہی اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کا خیال یعنی انتظام کروا سکیں اور جو اسلام سے خارج کرنے والے اداروں کے پاس جانے کی مجبوری ان کے پاس نہ رہے جسے بھائی جزاک اللہ خیراً اور ایس ایم ایس کے سوالوں میں 20 نمبر سے سوال ہے کہ نکاح کی دعوت کا کھانا جائز ہے کہ نہیں یہ صاحب ہے ابھی کچھ پہلے یہ بات آئی جس میں یہ تعلیم دی گئی ہے جو سنن ابن ماجہ میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واضح فرماتے ہیں کہ اعلنوا النکاح نکاح کا اعلان کرو اب نکاح کے اعلان کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں ایسا تو نہیں کہ بھی مسجد میں نماز ہو گئی اب آپ نے کہہ دیا کہ بھی میرے بیٹے یا میری بیٹی کی شادی ہو گئی آپ لوگ جان لیجئے یہ بھی اعلان کا طریقہ ہے لیکن اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں نکاح کے اعلان کے طور پر جو ہے میں لوگوں کو مدعو کروں گا یہ گواہ رہیں گے نبی کریم نے اعلان کرنے کا حکم دیا ہے ان کو جمع کر کے اپنے مقام پر چاہے وہ شادی خانہ ہو فنکشن ہال ہو اپنا مکان ہو اپنی حیثیت کے مطابق جو ہے بغیر اسراف کے ان کو مدعو کرتا ہے اور ان کو کھانے کی دعوت دیتا ہے تو اس میں بالکل کوئی حرج نہیں ہے اس کے بارے میں ہمارے سامنے دلیل ملتی بخاری اور مسلم میں حضرت ابو ہریرہ سے کہ وَإِذَا دعاکا فاجب ہو جب تمہارا مسلمان بھائی تم کو دعوت دے اس دعوت کو قبول کرو اسی طرح بخاری مسلم میں برائے بن عازب سے مروی ہے نبی کریم فرماتے اجابت الداعی مسلمانوں کے آپسی حقوق میں یہ بات شامل ہے کہ دعوت دینے پر دعوت قبول کرو اور اللہ تعالیٰ نے بھی سورہ مائدہ آیت 87 میں فرمایا کہ لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم اللہ تعالیٰ نے جن حلال چیزوں کو تمہارے لیے حلال قرار دیا جن چیزوں کو ان کو حرام مت قرار دو تو حلال ہے جائز ہے اب اس کے بعد اس میں اسراف کرنا منافست کرنا اور ایک دوسرے سے کمپٹیشن کرنا کہ اس کی دعوت میں جو ہے اتنی ڈشز تھی میرے پاس اس سے زیادہ ہوں تو اسراف ہے جس کی وجہ سے امت کا پیسہ ضائع ہو جاتا ہے اس طرح نہ کریں اور جب مالدار شخص جو ہے زیادہ ڈشز پیش کرتا ہے تو جس کے پاس پیسہ کم ہے تو وہ بھی سوچتا ہے کہ پھر میری بیٹی کی تعریف بھی ہو اسی لیے پھر میں بھی کسی سے قرض لوں صدقہ لوں زکوٰۃ لوں پھر میں بھی اسی طرح بڑی دعوت کروں اس طرح کی غلط فہمیاں ہونے کا اندیشہ رہتا ہے اسی لیے آج کل یہ تبدیلی تھوڑی سی آئی ہے کہ ایک ہی دعوت ہو جاتی ہے جس میں دولہا اور دلہن والے دونوں دولہے والے دلہن والے دونوں مل کر ایک دعوت کر دیتے ہیں یا پھر نکاح میں جو ہے مختصر ڈشز ہوتی ہیں یا پھر محدود دعوت رہتی ہے اور ولیمے میں کچھ زیادہ جو ہے بڑی دعوت رہتی اس طرح جو ہے اگر نکاح کی دعوت آتی ہے بالکل آپ جا کے کھا سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اگر اس میں ایک ہی دعوت رکھی جائے اور ولیمے کی دعوت وہ بھی اعلان میں شامل ہے تو نکاح میں صرف محدود یا مختصر تعداد میں مہمان آ گئے اور ولیمے میں زیادہ لوگ آ گئے دونوں کی رضامندی سے اس میں بھی اعلان ہوتا ہے اعلان کا مقصد پورا ہو جاتا ہے تاکہ مسلمانوں کا پیسہ ضائع نہ ہو اور اس کے بعد جو ہے دعوت بھی قبول ہو جائے ان تمام باتوں کو سب کو جمع کر کے اگر ہم لے کے چلتے ہیں تو زیادہ بہتر رہے گا جیسے بھائی جزاک اللہ خیراً اور دوسرا سوال 20 نمبر سے کہ شادی کے بعد عورت کا نام اس کے شوہر کے نام کے ساتھ جوڑنا کیسا ہے جیسے بھائی اس کے بارے میں پہلی بات یہاں پہ یہ ہے کہ صحیح مسلم میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واضح فرماتے ہیں کہ لعن اللہ من ادعا لغیر ابیہ
کہ اس شخص پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوتا ہے جو اپنے آپ کو اپنے باپ سے ہٹ کر کسی اور کی طرف منسوب کرتا ہے، یعنی ولدیت جو ہے تبدیل نہیں ہوتی، اپنے آپ کو کسی اور کی طرف منسوب نہ کریں۔ اور جہاں تک عربستان کا معاملہ صاحب عرب ممالک میں جو ہے لڑکی پیدائش سے لے کر دنیا سے جانے تک، بلکہ دنیا سے جانے کے بعد بھی کسی لڑکی کا نام لیا جاتا ہے تو لڑکے کی طرح ہی جیسے لڑکے کے بعد اس کے والد کا نام، دادا کا نام، پردادا کا نام آتا ہے، اسی طرح لڑکی کا نام بھی جب لیا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے پاسپورٹ میں، ویزا میں، کدھر بھی ہو، تو اس وقت جو ہے لڑکی کے بعد والد، والد کے بعد والد کے والد، دادا، اس طرح جو ہے نام کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ تو اسلام کا صحیح طریقہ یہی ہے۔ اب اس کے بعد عام طور سے بر صغیر کے اندر جو ہے لڑکی کے نام کے ساتھ، یعنی جب شادی ہو جاتی ہے تو پھر جو ہے اس کے نام کے ساتھ شوہر کا نام جوڑا جاتا ہے، لیکن اس میں ولدیت کی تبدیل نہیں ہوتی، وہ ارادہ نہیں ہوتا، وہ نیت نہیں ہوتی۔ شادی سے پہلے بھی باپ کا نام لکھنے کا رواج بر صغیر میں نہیں ہے، لیکن شادی کے بعد جو ہے شوہر کی شہرت کی وجہ سے یا پھر شوہر معروف ہونے کی وجہ سے کوئی خاتون اپنے نام کے ساتھ جو ہے شوہر کا نام لکھ لیتی ہے، لیکن اس کا ارادہ جو ہے یعنی ولدیت کی تبدیلی نہیں ہے۔ یہ بہتر تو نہیں ہے، لیکن اس کو ہم گناہ کبیرہ نہیں کہتے، وہ اس لیے کہ ولدیت کی تبدیلی اس میں نہیں ہے، لیکن لوگوں کو شک ہو سکتا ہے، گمان ہو سکتا ہے کہ اس کے والد کون ہیں، اسی لیے اس طرح تبدیلی نہ کی جائے۔ یہ تو ہو گئی پہلی بات۔ دوسری بات یہاں پہ یہ ہے بھائی، جیسا کہ ہم نے کہا کہ ولدیت کی تبدیلی یہ تو جائز نہیں ہے، لیکن جو طریقہ عربستان میں جو رائج اسی طریقے کو اپنایا جاتا ہے کہ لڑکی کے نام کے فوراً بعد جو ہے والد کا نام لیا جائے، والد کا نام لکھا جائے، تو اسی طریقے کو جو ہے رائج کیا جائے تاکہ یہ جو یعنی غلط فہمی جو ہوتی اس سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد مثال کے طور پر کسی لڑکی کی شادی کسی شخص سے ہوئی، اس کے بعد وہ شخص فوت ہو گیا، اس کا نکاح کسی اور سے ہوا، اب وہ کیا کرے گی؟ یا پھر طلاق ہو گئی تو کیا کرے گی کہ بار بار جو ہے اپنے نام کے بعد شوہر کا نام تبدیل کرتی رہے گی؟ تو اس میں جو ہے بہت ساری الجھنیں آتی، اسی لیے ایسی پریشانیوں کا سامنا کرنے کے بجائے اپنے نام کو مطلق رکھیں یا اپنے نام کے بعد جو ہے اپنے والد کا نام رکھیں، تو پھر یہی اس کے لیے بہتر رہے گا، ان تمام الجھنوں سے چھٹکارا مل سکتا ہے۔ جیسے بھائی جزاک اللہ خیرن۔ اب آتے ہیں آج کے سوالات کی طرف۔ ندیم خان صاحب کا سوال پہلا کہ نماز جمعہ کی لیے مسجد گئے اور نوافل ادا کر رہے ہیں، اس دوران میں اذان شروع ہو جاتی ہے، پہلی اذان ہو یا دوسری اذان ہو، تو اس وقت پھر نفل پڑھنے والا کیا کرے؟ جی صاحب، اس کے بارے میں پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ کو اس بات کا اندازہ ہو رہا ہے کہ اب کچھ سیکنڈز کے اندر یا کچھ دیر میں جو ہے اذان ہونے والی ہے، تو آپ تھوڑا سا انتظار کر لیں۔ وہ اس لیے کہ جب آپ نماز کا آغاز کریں گے اور اذان ہو رہی ہو تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کچھ بھی نہیں پڑھ سکتے، آپ کی توجہ اذان کی طرف رہتی ہے، اور نماز کے دوران آپ اذان کا جواب بھی نہیں دے سکتے، نہ نماز پڑھ سکتے ہیں نہ اذان کا جواب آپ دے سکتے ہیں۔ ہر حالت میں آپ کو نماز کے اندر ہی کھڑے ہو کر انتظار کرنا پڑے گا کہ جب تک اذان نہ ہو جائے تو تب تک میں کچھ نہ پڑھوں، کیونکہ آپ پڑھیں گے تو پھر آپ کی توجہ جو کچھ آپ پڑھ رہے ہیں اس طرف نہیں ہوتی، اسی لیے آپ تھوڑا سا انتظار کر لیں۔ اب اس کے بعد اگر آپ کو اندازہ نہیں تھا یا پھر جو ہے آپ کھڑے ہو گئے، اس کے بعد جو ہے اذان ہو گئی، ایسی صورت میں آپ چونکہ کوئی اور دعا وغیرہ سورۃ الفاتحہ کچھ بھی نہیں پڑھ سکتے اور اذان کا جواب دیں گے، یہ بھی نماز کی حالت میں جائز نہیں ہے، اسی لیے آپ جو ہے تھوڑا سا انتظار کر لیں تاکہ اذان جو ہے مکمل ہو جائے۔ لیکن اگر اذان کی آواز بہت دور سے آ رہی ہے اور آپ جو ہے نماز کی دعائیں یا قرآن وغیرہ جو ہے جاری رکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ جو کچھ پڑھ رہے ہیں اس کو آپ کنٹینیو کریں اور اس کے بعد نماز سے فارغ ہو جائیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے بھائی جزاک اللہ خیرن۔ اور اگر تو ظاہر کہ اسی مسجد میں ہی جمعہ کی نماز تو مسجد میں ہی ادا کرنے کے لیے جاتے ہیں اور مسجد میں ہی نوافل پڑھے جا رہے ہیں، اور ایسے میں مسجد کے اندر ہی اذان شروع ہو جائے تو پھر نہ وہ پڑھ سکتے ہیں نہ وہ پڑھ سکتے ہیں، اتنی بلند آواز ہوتی ہے کہ وہ پتہ نہیں چلتا کہ آدمی اس قرآن پڑھے یا ان کے کلمات کی طرف توجہ چلی جاتی ہے اذان کی طرف۔ جی صاحب۔ ندیم کا دوسرا سوال کہ بہت سے مسائل جن میں روحانی مسائل بھی اور جسمانی مسائل بھی آتے ہیں، آ گئے ہیں، اور ان حالات سے نکلنے کے لیے کیا کیا جائے؟ دعا بھی کر رہے ہیں، کوشش بھی کر رہے ہیں، بہت سے پروجیکٹ اپنے مستقبل کے لیے، اپنے فیملی کے مستقبل کے لیے شروع کرتے ہیں، جیسے پروجیکٹ مکمل ہوتا پتہ چلتا ہے اس میں تو یہ خسارہ ہو گیا، کوئی نقصان ہو جاتا ہے،
ایسے میں کیا کیا جائے؟ دعا بھی ہے، استغفار بھی ہے، پھر جاتے ہیں کہ یا اللہ یہ کوئی سزا تو نہیں ہے، یہ کہیں کوئی زیادہ سخت آزمائش تو نہیں ہے، کیا رہنمائی کیجیے گا؟ جیسے بھائی اس کے بارے میں پہلی بات یہ ہے کہ یہ دنیا جو ہے یہ مختصر سی زندگی ہے اس میں، اور بے شک اس دنیا کی زندگی ہمیں ملی ہے تاکہ ہم آخرت کی کامیابی کے لیے تیاری کریں، اس کے اندر عبادات بھی شامل ہیں، اور انسان جو ہے خوددار اور خود اعتمادی کے لیے جو ہے دوسروں کی محتاجی نہ رہنے کے لیے محنت کرتا ہے، حلال کمائی حاصل کرتا ہے تاکہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پیش آئے۔ اس معنی میں آپ اپنے آپ کو عبادات میں مصروف رکھیں، حلال کمائی کے جو طریقے ہو سکتے ہیں، چاہے ملازمت ہو، چاہے کھیتی ہو، چاہے تجارت ہو، جو کہ حلال و جائز طریقے ہوں، ان کو آپ اپنا کر جو ہے حلال کمائی کا طریقہ جاری رکھیں۔ اب اس کے بعد سے بھائی دوسری بات یہاں پہ یہ ہے کہ جب موصوف کوئی بھی کام شروع کر رہے ہوں تو پھر جو ہے جس طرح کوئی بھی شخص اگر تیرنا سیکھتا ہے تو سمندر کے درمیان جہاں پہ پانی گھوم رہا ہے وہاں پہ جا کر تیرے گا تو بے شک وہ تو ڈوبے گا۔ تو آپ کا جو طریقہ ہوتا ہے تجارت کا، کسی بھی جگہ پہ ترقی کرنے کا، تو جو آپ کے اختیار میں جو چیز ہے آپ کی حیثیت کے مطابق وہاں سے آپ آغاز کریں، اتنی بڑی جگہ پہ آپ نہ چلے جائیں جہاں پہ جا کر پھر واپس آنا آپ کے لیے مشکل ہو، تو ایسے مقام پہ نہ جائیں، اپنے حیثیت کے مطابق تجارت کا آغاز آپ کریں۔ جو بھی آپ محنت کر رہے ہوں تو اس کے اندر پہلے استخارہ کریں، پھر اس کے بعد لوگوں سے مشورہ کریں، پھر دیکھیں کہ ایسے مقام پہ جا کر لوگ کہیں خسارے کا شکار تو نہیں ہوئے، ان تمام باتوں کو پیش نظر رکھیں۔ اور دوسری بات ہے بھائی کہ موصوف نے چونکہ کہا کہ وسوسے آتے ہیں، غلط جذبات، تو آپ نے موصوف کو سختی سے بتا دیا کہ اس طرح دنیا چھوڑ کر جانے کا جو جذبہ آتا ہے یہ شیطانی وسوسہ ہے، اسے ہمیشہ کے لیے اپنے دل سے، اپنے ذہن سے نکال دیں، اور کبھی بھی ایسا خیال ذہن میں آنے مت دیجیے۔ ایسا خیال آنے پر بھی اللہ تعالیٰ کے دربار میں توبہ استغفار کریں۔ اور ایک بات جو میرے ذہن میں آتی صاحب بھائی کہ کچھ لوگوں کی طرف سے اس طرح کی شکایت آئی تو پھر ان کو ایک مشورہ دیا گیا کہ رقیہ شرعیہ جو ہے اس کی آپ اس کا مطالعہ کریں، اس کی عادت ڈالیں۔ تو کئی لوگوں نے جب اس کی عادت ڈالی تو ماشاءاللہ ان کے مسائل حل ہوئے۔ رقیہ شرعیہ پہ ایک دفعہ جو ہے یوٹیوب پہ جائیں یا پھر گوگل پہ جائیں، رقیہ شرعیہ لکھیں تو آپ کو جو ہے آپ اگر پڑھنا چاہتے ہوں، سننا چاہتے ہوں، آپ اس طرح دونوں یعنی ہر حالت میں جو ہے لکھی ہوئی بھی چیز مل جاتی ہے، آیت احادیث کی دعائیں وغیرہ سننا چاہیں تو وہ بھی جو ہے یہ آیت و احادیث آپ کو مل جاتی ہیں، اور ماشاءاللہ اوقاف کی طرف سے پرنٹڈ میٹر بھی اس میں جو ہے کتاب سے موجود ہیں، تو ان کو لے کر جو ہے آپ ان کی تلاوت اور ان کو پڑھتے رہیں۔ امید ہے کہ انشاءاللہ موصوف جن شکایت کے بارے میں بات پیش کر رہے ہیں وہ شکایت امید ہے کہ یعنی دور ہو جائیں، اور بے شک رقیہ شرعیہ تحفظ کے لیے بہت مفید ہے، تو فائدہ ہے، برکت ہے، اور مسائل بھی انشاءاللہ حل ہو سکتے ہیں۔ جی صاحب بھائی جزاک اللہ خیراً۔ امر اللہ دیوان صاحب نے کسی مولوی صاحب کا ان کا لیکچر یا ان کی تقریر سنی ہے جس کے الفاظ انہوں نے اس طرح بیان کیے ہیں کہ دنیا گول ہے اور کعبہ شریف سب سے اوپر ہے، اور اب چونکہ دنیا گول ہے، کعبہ سب سے اوپر ہے اور دنیا گھوم رہی ہے، تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ سارے انسان، مسلمان ہو غیر مسلم ہو، وہ کعبے کا طواف کر رہے ہیں۔ یہ ان کا نتیجہ ہے، اس مولوی صاحب کا نتیجہ ہے، کیا کہیے گا؟ جس سے بھائی بے شک سائنسدانوں نے جو تحقیق پیش کی ہے کہ زمین جو ہے گول ہے یا پھر انڈے کی شکل میں ہے، پھر کعبہ جو ہے زمین کے درمیانی حصے میں ہے، تو یہ ان کی تحقیقات ہیں، تو ہم ان کو ماننے میں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں پابند نہیں بنایا کہ سائنس کی ہر تحقیق جو ہے وہ صحیح ہو۔ جو تحقیقات صحیح ہیں، مستند ہیں، ان کو ہم انشاءاللہ مانیں گے، بشرطے کہ کوئی بھی تحقیق دین اسلام یا اسلامی تعلیمات کے خلاف نہ ہو۔ اب یہ ہو گئی پہلی بات سے بھائی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب وہ یہ کہتے ہیں کہ تحقیق جو بھی جس صاحب نے پیش کی ہے کہ کعبہ زمین کے درمیان میں ہے، پھر اس کے بعد جب کعبہ گھومتا ہے تو کعبے کے ساتھ ساتھ جتنے لوگ موجود ہیں تو ان کو بھی زمین لے کر گھوم رہے ہیں، تو یہ کہنا کہ کعبے کے طرف تمام لوگ گھوم رہے ہیں تو کعبہ بھی گھوم رہا ہے، لوگ بھی گھوم رہے ہیں، تو پھر یہ سب کا طواف کیسے ہوا؟ تو دنیا والے چاہے طواف کریں یا نہ کریں، کعبے کی تعظیم میں کمی نہیں آئے گی، دین اسلام کی حقانیت کے بارے میں کوئی شک نہیں ہوگا، وہ اپنی جگہ مقرر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تعظیم کا فیصلہ کیا۔ دین اسلام
السلام کو سچا دین مقرر کیا ہے، اس کے لیے یہ بات بتانا ضروری نہیں کہ سب لوگ اس کا طواف کرتے ہیں، تو اس بات کو ماننا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے، چونکہ یہ بات سمجھ میں بھی نہیں آتا ہے بھائی کعبہ بھی گھوم رہا ہے، لوگ بھی گھوم رہے ہیں، تو اس میں سب کا طواف کیسے ہوا، یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں لگ رہی ہے۔ جسے بھائی مولانا اس میں نا میں اس لیے وہ جو جملہ تھا نا ان کے جو آیا تھا اس کو میں نے بالاہتمام پڑھا تھا یا دہرایا تھا، اور اس میں میں یہ اس طرح واضح کرنا چاہتا تھا کہ جو ان کا جملہ ہے نا جو مولوی صاحب کا، وہ یہ ہے کہ دنیا گول ہے، کعبہ شریف سب سے اوپر ہے۔ یہ اوپر والے جو لفظ ہے نا یہ غلط ہے، یہ کسی سائنسدان نے نہیں کہا، کسی سائنس نے نہیں کہا، کسی مولوی صاحب نے نہیں کہا، کسی علم میں یہ بات نہیں ہے، یہ ان کی اپنی اختراع ہے کہ کعبہ سب سے اوپر ہے۔ چونکہ سب سے اوپر ہوگا، اگر وہ سب سے اوپر ہے اور زمین اس کے گرد گھوم رہی ہو تو پھر تو سب کا طواف ہو جائے گا، لیکن کعبہ اوپر ہے نہیں، کعبہ سینٹر میں ہے، درمیان ہے، اور جب کسی بھی ایک سینٹر پر اگر وہ زمین گھوم رہی ہے اور اس کے ارد گرد سارے لوگ گھوم رہے ہیں تو وہ کعبہ اس پہ گھوم رہا ہے، جو آدمی جہاں پر ہے وہیں پر وہ گھوم رہا ہے، وہ پورے کعبہ ایک جگہ سٹل نہیں ہے، وہ بھی گھوم رہا ہے۔ اس لیے وہ ممکن نہیں ہے کہ یہ نتیجہ نکالا جائے کہ سارے لوگ وہ اس کا طواف کر رہے ہیں۔ یہ کسی کی حماقت تو ہو سکتی ہے لیکن علم نہیں ہو سکتا۔ جی صاحب بھائی، اگلا سوال ہے محمد اشفاق صاحب کا کہ وہ ڈلیوری کا کام کرتے ہیں، رات میں تاخیر سے سوئے، صبح فجر میں اٹھے نہیں، لیٹ ہو گئے اور نماز پڑھنی ہے فجر کی، تو اب جماعت تو ہو چکی ہے، بعد میں نماز پڑھ رہے ہیں، تو پہلے وہ سنتیں پڑھیں یا پہلے فرض؟ جس سے میں پہلے مختصر جواب یہ ہے کہ اگر کسی کی کسی دن نماز فجر چھوٹ گئی، اس کو چاہیے کہ اٹھ کر جب بھی بیدار ہوں تو پہلے سنت کی نماز ادا کریں، اس کے بعد پھر فرض نماز ادا کریں، تو یہ ہو گئی ابتدائی بات۔ دوسری بات ہے صاحب بھائی کہ موصوف کا کہنا کہ وہ جو ہے طلبات یا جو بھی ہیں جو اس طرح جو ہے سامان پہنچانے کا جو غذائی چیزیں ہیں ماشاءاللہ کھانے پینے کی چیزیں پہنچاتے ہیں، لیکن ہمیشہ اگر ان کا یہ سلسلہ ہے تو وہ عادی ہو چکے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیشہ وہ نماز فجر چھوڑتے ہیں، تو پھر یہ بات ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ جب ان کو پتہ ہے کہ روزانہ ان کا ایک ٹائم ٹیبل شیڈول بنا ہوا ہے تو وہ اپنا ایک ٹائم ٹیبل بنا لے کہ چونکہ مجھے اس ٹائم پہ جو ہے کام کرنا ہے، تو پھر جب وہ سونے کا، اٹھنے کا، بیدار ہونے کا ٹائم جب مقرر کر لیں گے تو پھر نماز فجر بھی جو ہے با جماعت جو ہے وقت مقررہ پر وہ انشاءاللہ ادا کر سکتے ہیں۔ تو جو ہے مسجد میں ہر دن وقت مقررہ پر، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ النساء آیت 103 میں بتا دیا کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز جو ہے وقت مقررہ کے ساتھ فرض کی گئی۔ اسی طرح بخاری اور مسلم میں حضرت ابن مسعود سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس سب سے زیادہ محبوب ترین عمل کون سا ہے، تو آپ نے بتایا کہ الصلاۃ علی وقتہا، کہ نماز کو اس کے مقررہ وقت پر ادا کیا جائے۔ تو موصوف اس بات کی پابندی کرے، دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس میں آسانی ان کے لیے پیدا فرمائے، عادت ڈالیں گے انشاءاللہ عادت ہو جائے گی۔ اگر کسی دن جیسے حدیث کے الفاظ میں ملتے ہیں کہ من نسی الصلاۃ ونام عنہا فلیصلیھا اذا ذکرھا، اگر کبھی اس طرح ہو گیا کہ کسی وقت کئی مہینوں کے بعد کہ کوئی بندہ نماز کے ٹائم پہ سو گیا تھا، بھول گیا، تاخیر ہو گئی بغیر اختیار کے، تو جیسے ہی بیدار ہو جائے تب اس نماز کی قضا کر لے، تو یہ مجبوری کی حالت کی بات ہے نہ کہ عادت کی بات ہے۔ تو اگر کبھی اس طرح ہو جائے، اٹھ گئے، تو پہلے سنت کی نماز پڑھے، اس کے بعد جو ہے فجر کی فرض پڑھے، اس کے بعد باقی کام جاری رکھیں۔ جسے بھائی جزاک اللہ خیراً۔ عبداللہ بھائی کا سوال کو پراپرٹی خریدنا چاہتے ہیں، ان کے چچا کی پراپرٹی ہے، ان کے 2 بچے ہیں، اور جو چچا داس بھائی ہیں وہ بیرون ملک رہتے ہیں۔ انہوں نے جو قیمت کے حوالے سے بات ہوئی تھی کہ 50-60 لاکھ اس کی قیمت لگ رہی ہے مارکیٹ میں، انہوں نے 40 کی ڈیمانڈ کی، تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ بہتر جانتے، جو آپ کرنا چاہیں کر لیں، اس طرح کی بات کہی۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک اس میں ایک رواداری ہے، ایک اچھے اخلاق کا مظاہرہ تو ہے، لیکن ساتھ میں ڈر بھی ہے کہ اگر انہوں نے 40 میں اور 40 قیمت کم ہوئی تو آخر میں پکڑے جائیں گے، یہ احساس بھی ہے۔ تو آپ کا کیا مشورہ، کیا کریں وہ؟ اس سے بھائی بے شک موصوف کے دل میں اللہ تعالیٰ کا جو ڈر ہے، خوف ہے، بہت بڑی بات ہے، اور ہر مسلمان کے دل میں اگر یہ جذبہ ہمیشہ جو ہے برقرار رہے تو پھر لوگ زیادہ دیندار بنیں گے انشاءاللہ، اور اپنے آپ کو جو ہے گناہوں سے بچا سکتے ہیں۔ یہ ہو گئی پہلی بات۔
دوسری بات سے بھائی بے شک اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ النساء کی آیت 29 میں بتا دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ، لیکن اگر آپسی رضامندی ہے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ تجارت یعنی بیچنے والا قیمت مقرر کرتا ہے، خریدنے والا اس قیمت سے مطمئن ہے، تو اس میں جو ہے بیچنے والا بھی اس قیمت سے مطمئن ہے، آپسی رضامندی کی بنیاد پہ اگر مال کا یعنی لین دین ہوتا ہے، سامان آپ کو مل گیا، قیمت جو ہے پیسے بیچنے والے کو مل گئے، دونوں کی رضامندی ہے، اس پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ناراضگی نہیں رہتی۔ یہ ہوگی صاحب پہلی بات۔ اس اعتبار سے موصوف جو ہے وہ پلاٹ یا جو بھی جو ہے پراپرٹی خریدنا چاہتے بالکل آپ خریدیں، اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ اب دوسری بات جو ہے موصوف کے بھتیجے جو ماشاءاللہ باہر رہتے ہیں کسی اور ملک میں، ان کی جو پراپرٹی ہے، تو صاحب بھائی نے جو بہترین مشورہ دیا صاحب بھائی کہ وہاں پر جس مقام پہ موصوف کہتے ہیں کہ زمین خریدیں گے مثلا، تو وہاں پہ ایک قیمت رہتی ہے، یعنی عام طور سے جو وہاں پہ جو بروکرز رہتے ہیں اور جو زمین کی جو تجارت جو ہوتی ہے، تو ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ جو ہے زمین، اور اس کے بعد خاص طور پر جو ہے خستہ حالت میں جو مکان ہے اس کو توڑ کر بنانا پڑتا ہے۔ تو آپ کسی ایک دو بروکرز کو لا کے بتا دے کہ دیکھو کس کی قیمت جو ہے زمین کی جو اس کا جو رقبہ ہے، اس کے جو کتنے گز پہ وہ مشتمل ہے زمین، اس کے اندر جو پرانا مکان ہے اس کی قیمت کیا ہو سکتی ہے، چونکہ اب یہ مکان تو ہے لیکن وہ رہنے کے قابل نہیں ہے، اسے توڑنا ہی پڑے گا، منہدم کر کے نیا مکان بنانا پڑے گا۔ تمام باتیں آپ بروکرز کے سامنے یا بلڈرز کے سامنے بلا کر آپ مشورہ کریں، پوچھ لیجئے کہ اس کو ہم کتنی قیمت دے سکتے ہیں۔ تو وہی قیمت اگر آپ اپنے بھتیجوں کو دے کر لے رہے ہیں تو اس میں نہ آپ کا نقصان نہ بھتیجوں کا نقصان، دونوں فائدے میں رہیں گے، اور آپ کو اطمینان رہے گا کہ آپ نے جو کچھ ان سے جو ہے لین دین کا معاملہ کیا ہے اس میں جو ہے آپ بے فکر رہیں کہ یہ ٹھیک کام آپ نے کیا، کسی پر آپ نے ظلم نہیں کیا۔ جسے بھائی جزاکم اللہ خیراً۔ اور جسوندر سنگھ کالا صاحب کا سوال، اس میں خون کا عطیہ دے رہے ہیں، ماشاءاللہ 4 مرتبہ دے چکے ہیں، اور اپنے پارٹس کے لیے بھی انہوں نے نام لکھوا دیا کہ اگر میری اچانک موت ہو جائے تو میری آنکھیں یا فلاں فلاں پارٹ جو ہے وہ کسی بھی محتاج کو لگا دیے جائے۔ تو اس پر ایک صاحب نے جو کہیں تبلیغ جماعت سے ان کا تعلق ہے، ان سے بیٹھے ہوئے انہوں نے جب ذکر کیا تو انہوں نے فتویٰ یہ دیا کہ چونکہ آپ غیر مسلم ہیں اس لیے آپ نے اچھا کام کیا، لیکن اگر آپ مسلمان ہوتے تو پھر اچھا کام نہیں تھا، مسلمان یہ کام نہیں کر سکتا۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ اس سے اس کے بارے میں پہلی بات یہ ہے کہ کسی کی جان بچانے کے لیے اگر آپ اپنے خون کا عطیہ دیتے ہیں تو کسی شخص کی جان بچانے پر، چاہے وہ خون کا عطیہ دینے والا مسلم ہو یا غیر مسلم، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو بے شک معاوضہ ملے گا۔ اور دوسرے نمبر پر جو ہے اگر کوئی شخص جو ہے اپنے جسم کے اعضاء کا عطیہ دیتا ہے اور اس کی وجہ سے کسی کی جان بچ جاتی ہے، اس پر ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ارشاد پیش کریں گے، وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ نے بشارت دی کہ اگر کوئی شخص کسی کی جان بچاتا ہے، کسی کی جان کی حفاظت کرتا ہے، گویا کہ اس نے جو ہے تمام انسانوں کی جان کو بچا لیا۔ تو اگر کسی کے جسم کے اعضاء کی وجہ سے کسی کی جان بچ جاتی ہے، چاہے جسم کا کوئی بھی حصہ ہو، تو اس کی وجہ سے گویا کہ اس نے سارے انسانوں کی جان بچائی، اتنا بڑا ثواب اس کو حاصل ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے کسی کا بھی اجر اس کو ضائع نہیں کرتا، تو برابر اس کا معاوضہ دیتا ہے، دنیا میں خیر و برکت کی شکل میں، آخرت میں جو ہے جنت کی شکل میں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بشارت ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی ولا یظلم ربک احدا، کسی کا اجر اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا، کسی پر ذرا برابر ظلم نہیں کرتا۔ تو بے شک چاہے وہ عطیہ دینے والا مسلم ہو یا غیر مسلم، دونوں برابر فائدے میں رہیں گے۔ جہاں تک صاحب اعضاء کا عطیہ دینے کے بارے میں تحقیق ہے تو بعض علماء اس بات کے قائل نہیں اور کئی علماء اس بات کے قائل ہیں، اور ہمیں اس بات پہ اطمینان ہے کہ جو علماء جو ہے جو جسم کے اعضاء کا عطیہ دینے سے مطمئن ہیں، ہم اسی فہرست میں شامل ہیں کہ ہم بھی اسی بات کو مانتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ دیتا ہے ہم اس کی ترغیب کریں گے، تو اس کو رغبت دیں گے، کہ رغبت دلائیں گے کہ اس طرح آپ کر کے ثواب حاصل کرو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام و اکرام حاصل کرو، جزائے خیر حاصل کرو۔ اب اس کے بعد سب یہ فرق کرنا کہ مسلم اور غیر
غیر مسلم. تو اگر یعنی جو لوگ بعض لوگ ایسے ہیں بعض مذاہب میں وہ میت کو جلاتے ہیں نعوذ باللہ، اور بعض لوگ دفن کرتے غیر مسلم ہونے کے باوجود ان کے پاس دفن کا طریقہ ہے، جیسے مسلمانوں کے پاس تدفین کا طریقہ موجود ہے، چاہے جسم کو جلائیں جو کہ ہم اس کو یعنی غلط سمجھتے ہیں، اور چاہے اس کو دفن کرے، ہر حالت میں جسم ختم ہو کر رہنے والا ہے. اگر کسی کو مٹی میں ڈالیں گے دفن کریں گے تب بھی تو جو ہے مٹی اس کو کھا کر ختم کر دے گی. تو مٹی میں ملنے والے اعضاء جو ہیں اگر ان کو کسی شخص کی جان کے تحفظ کے لیے استعمال اگر کیا جا رہا ہے تو مٹی میں ملنے کے بجائے وہ چیز کچھ اور سال کے لیے استعمال میں رہے گی، کسی اور کی جان بچانے کے لیے وہ حصہ کام آتا ہے، تو پھر یہ بہت بڑے ثواب کا کام ہے. تو ہمیں سمجھتے ہیں کہ چاہے مسلم ہو چاہے غیر مسلم کوئی بھی عطیہ دیں ان کے اعضاء سے استفادہ کیا جا سکتا ہے، اور ایسے لوگ جو ہے ثواب کی جو بھی اللہ کی طرف سے معاوضہ ملنے والا ہے اس کے مستحق انشاءاللہ بنیں گے. جی صاحب بھائی جزاکم اللہ خیرن. یہاں ایک چھوٹی سی بات وضاحت کے طور پر کرتے ہیں کہ ہم اسلام میں زندہ انسان اپنے جسم کے اعضاء زندگی کی حالت میں کاٹ کر الگ کر کے کسی دوسرے کو نہیں دیتا. اس کی گنجائش نہیں کہ آنکھ نکال کے چلو یہ میں ایک آنکھ سے کام چلا لوں گا اور یہ ایک آنکھ تم لے لو یا فلاں کسی کو دے دو. اس طرح کی گنجائش نہیں ہے. اسلام اس کو حرام سمجھتا ہے. لیکن زندگی کے بعد مر جانے کے بعد جو اعضاء دیے جاتے ہیں اس کے حوالے سے یہ اس کا اختیار کر لینا کہ میرے بعد کسی اور کے کام آ جائے یہ جائز ہے. اس میں انشاءاللہ اجر ملے گا. اور ہمارے عدنان بھائی آپ کا سوال ہم شامل نہیں کر پائیں گے، وقت نہیں رہا. اور سامعین ان دنوں فلسطین میں جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں گزشتہ 3-4 روز سے مسلسل مسلمانوں کو غزہ کے مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، ان پہ بمباری کی جا رہی ہے. وہ بھی انہوں نے کل سے مقابلہ شروع کیا ہے. اور وہاں کے حالات ہیں، پھر اس سے پہلے سوڈان کے حالات ہیں جس میں 600 سے زیادہ افراد 700 کے قریب افراد جو وہ اس سے ملتے یعنی اس کے قریب آباد وہ شہید کیے جا چکے ہیں یا خود مسلمانوں کے ہاتھوں وہ ان کی جانیں ضائع ہوئی ہیں. وہ اس پر ہمیں تشویش تھی تو ادھر پاکستان سے خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں اٹھ پٹانگ قسم کی، گویا کہ ہمارے پاس اور کچھ بچا نہیں تو ہم آپس میں ہی لڑیں اور ایک دوسرے کو ماریں اور ایک دوسرے کو نیچا گرائیں اور اس طرح کے کاموں میں. تو ایسے میں اللہ تعالیٰ کے حضور ہم سب پورے خلوص کے ساتھ دل کی گہرائی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور یہ دعا کریں کہ یا اللہ جو بھی ظالم ہے، ظالم مسلمان ہو غیر مسلم ہو یہودی ہو عیسائی ہو فلاں ہو کچھ بھی ہو، یا اللہ تو جتنے ظالم ہیں تو ان کے ہاتھوں کو روک دے. یا اللہ تو ظالموں کو ان کے کیفر کردار تک پہنچا دے، ہمیں ان سے نجات دلا دے تاکہ مسلمان سکھ کا سانس لے سکے، امن کی زندگی گزار سکے.